खुश आमदीद दोस्तों। आई एम योर्स नरेटर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एपिसोड नंबर 10 ऑफ तरबत दिल अस्कलम मन्नत शाह। हम कल हैकिंग पर जा रहे हैं। अर्शद ने ग्रुप में मैसेज किया था। क्या? वाओ, कब, किस जगह? जैनब ने उसी वक्त जवाब दिया था, कल शाम 5 बजे हम सब की फ्लाइट होंगी। हम चाइना जा रहे हैं। अरसम ने ही दोबारा जवाब दिया था, मुझे कहीं नहीं जाना। इशाल का मैसेज आया था, इंसान बन जाओ, सब किसी के मुंह से ना नहीं सुनूंगा। मैं अरसम ने गुस्से वाले इमोजी के साथ मैसेज सेंड किया था, मैं तैयार हूँ। अरहाम का मैसेज आया था, मैं भी। हमना ने अरहाम के मैसेज का रिप्लाई किया था, इहाब कहाँ है, उससे भी पूछ लो, उसके प्रोग्राम उसके बगैर ग्रुप ना मुकम्मल है। जैनब ने कहा था, मैसेज देखेगा तो रिप्लाई कर देगा, तुम लोग रेडी रहना फॉर दी बेस्ट एंड डेंजरस माउंटेन होशन चाइना हॉकिंग के लिए। असम ने मैसेज टाइप करके सेंड किया था और फिर मोबाइल साइट पर रखा था। ये अब मुझे वो चाइना की कंपनी का ओनर ही बता सकता है कि आखिरकार ये स्पेशल पजल बॉक्स क्यों बनवाए गए हैं। एक बार मुझे कंफर्म हो जाए जोइसा और हाशिम वलीद खान के मेरे बाप का कत्ल तुम्हारे बाप था, तो मैं तुम दोनों को वहां मारूंगा जहां तुम लोग बिन पानी की मछली की तरह तड़पोगे। उसने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए कहा था, अरसम अरसम बेटा, पता करो ये इहाब कहाँ है। डेलीगेशन से मीटिंग भी नहीं की, वो तो मुझे पीए ने लास्ट मिनट पर बताया तो मैं भागम भाग वहां पहुंची, वरना तो करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाता। सवेरा बेगम ने अरसम के कमरे में आते हुए कहा था, अरे फुप्पो मेरी जान, परेशान मत हो, मुझे कॉल आई थी, उसने किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था तो वो उसे जाना पड़ा। अरसम ने अपनी माँ जैसी फुप्पो के चेहरे पर परेशानी देखते फिलहाल उनको रिलैक्स करने के लिए झूठ बोला था, मगर अंदर अंदर फिक्र अब उसे भी लाहक हो रही थी, क्योंकि वो उसकी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था और ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। अगर वो बिजी होता है तो मैसेज कर देता है, ये लड़का मेरे सांस सुखा देता है। मजाल है जो माँ को कुछ बता दे, कब से मैं हलकान हो रही हूँ। और ये तुमने क्या बिस्तर फैलाया हुआ है, कहाँ जाने की तैयारी है? उन्होंने बेड पर बिखरे उसके कपड़ों और हैंड कैरी का मुंह खुला देखकर पूछा था। वो फुप्पो, हमारा प्रोग्राम सेट हो गया है, हम कल चाइना के लिए निकल रहे हैं सब। उसने मुस्कुराते हुए कहा था, ये हर महीने बाद तुम लोगों को जो हाइकिंग का दौरा पड़ता है, इससे मैं बहुत तंग हूँ। अरसम मेरी जान अटकी रहती है तुम सबकी वजह से। क्यों खेलते हो खतरनाक से किस्म, और जिंदगी हर बार मौका नहीं देती। पुप्पो की जान, सवेरा रंधावा ने उससे अपने पास बिठाते प्यार से कहा था, पुप्पो ये दोनों चीजें बेशक साथ ना दें, मगर आपकी दुआएं हमेशा साथ देती हैं। उसने उनकी पेशानी चूमते हुए कहा था, बहुत बकवास शौक है तुम लोगों के। शुक्र है मेरी फाहा इन सब खुराफात से दूर है। सवेरा रंधावा अब खुद उसकी पैकिंग करने लगी थी। हाँ जी, वो जासूसी में जो मास्टर्स कर रही है उसका बस चले तो रेंगती कीड़ी को भी खड़ा कर दे करके पूछे, बताओ बहन तुम्हारे खानदान में कोई कत्ल तो नहीं हुआ? अगर ऐसा है तो दी FSC स्पाई के खरामात हाजिर है। उसने कहका लगाते हुए कहा था और उसकी बात सुनकर सवेरा रंधावा भी हंसी थी। नेक्स्ट सीन। मेरे ख्याल में हमें सबसे पहले इस गुड़िया के बारे में जानना होगा कि शॉप्स पर मौजूद है और कौन कौन से कस्टमर्स के हाथों ये बिकती है। फाहा ने डोना के सामने उस गुड़िया की तस्वीर रखते हुए कहा था, जो हर लड़की की लाश के पास मौजूद होती थी। हम पहले मुझे वो पिक्स दिखाओ, शायद कोई और क्लू मिल जाए। डोना ने उस गुड़िया की तस्वीर को गौर से देखते हुए कहा था, ये रही पिक्स। और ये तो कहते कहते फाहा की जबान रुक गई थी जब लिफाफे में से पिक निकालकर हाथ में पकड़ी थी। व्हाट रबिश, गुस्से से कहते पिक दोबारा लिफाफे में डाली थी, हाशिम पर 100 बार गालियां भेजते हुए। दिखाओ मुझे क्या हुआ। डोना ने उसके हाथ से लिफाफा खींचने की कोशिश करते कहा था, नहीं तुम नहीं देखो, बच्चे नहीं देखते। उसने अपना गुस्से से टमटमाते हुए चेहरे परे करते हुए कहा था, क्यों, ऐसा क्या है इसमें? अब तो मैं देख कर रहूंगा।
डोना ने भुएं उचकाते हुए कहा था और उसके पीछे होते उसके हाथ से लिफाफा खींचा था। मत देखो। डोनी अभी उसके मुंह में अल्फाज ही थे कि डोना तस्वीर निकालकर देख चुका था। ओह, तुम ठीक कहती थी, बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। वैसे शी इज़ हॉट। उसने तस्वीर दोबारा लिफाफे में डालते होठों को सिकोड़कर कहका लगाते कहा था। बकवास बंद करो डोना, और ये लिफाफे एक नंबर के। ठरकी इंस्पेक्टर ने इंतहाई नामुनासिब हरकत की है, सुस्त कछुए। उसका चेहरा शर्म से लाल हुआ था, वो तस्वीर याद करके जिसमें लड़की इंतहाई गैर मुनासिब लिबास में खड़ी थी। वैसे क्या कहा था तुमने तस्वीर लाते हुए? हाँ, वो टन टना टना। हाँ हाँ, ये मारा है उस हाशिम के बच्चे ने हमारे मुंह पे। हमारी ज़रूरत से ज़्यादा ओवर स्मार्ट है वो। डोना ने फाहा के सामने तस्वीर वाला लिफाफा लहराते हुए उसका मजाक उड़ाते कहा था। अब मुझे क्या पता था वो डैश गेम खेल जाएगा। यानी उसे यकीन था कि मैं उसके घर दोबारा जाऊंगी। फाहा ने पैर पटकते तिलमिलाते हुए कहा था। ऑफ कोर्स उसे यकीन था। वो SHO हाशिम वलीद खान है। जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से उसकी सोच शुरू होती है। डोना ने फाहा को जतलाती नजरों से देखते हुए कहा था। मगर अब नहीं डोना, उसे उसके घर वालों के सामने ऐसा जलील करूंगी कि याद रखेगा। फाहा ने शेरनी जैसी आंखों से चैलेंजिंग अंदाज में कहा था। वो कैसे? डोना ने भौहें उचकाते पूछा था। पार्लर जाना होगा, फाहा ने होठों पर उंगली सजाते हुए कहा था। कैसे? डोना उसके बेतुकी बात पर हैरान हुआ था। तुम्हें डोना, तुम्हें देखो डोना, तुम्हें बस लड़की बनना है और फिर प्रेग्नेंट। फाहा ने उसके पास जाते उसके दोनों कांधे को पकड़ते हुए कहा था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? लगता है तस्वीरों का सदमा दिल पर ले लिया है। जाओ शाबाश, जाकर ठंडे पानी के छींटे मारो मुंह पर। वो तो उसकी बात सुनकर ही दंग रह गया था। कोई सदमा वदमा नहीं लगा। प्लीज डोना, फॉर मी, तुम मेरे लिए इतना नहीं, अपना अपना जंग आलू दिमाग कम चलाया करो। अब जब दिमाग सेट हो तो आना मेरे पास। हद हो गई है, अच्छे खासे लड़के को लड़की बनाना है, वो भी प्रेग्नेंट। ला हौल वला कुव्वत। डोना ने अपने ऊपर ही पढ़कर फूंका था। या अल्लाह, फाहा जैसी चुड़ैलों से मुझ जैसे मासूम मर्द को बचा ले। फाहा के पास से गुजरते कमरे से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाते हुए कहा था उसने। प्लीज डोना, बस अभी मेरी बात मान लो प्लीज। उसने उसका जाते का हाथ पकड़ा था। डोना ने उसके हाथ का लम्स महसूस करते पीछे मुड़कर देखा था। सफाफ आंखों में मासूम इल्तजा थी और चेहरे पर बला की मासूमियत। वो उल्टे कदम वापस मुड़ा था। बोल मेरी माँ, क्योंकि टलने वाली हड्डी तो तुझ में है नहीं। हाथ छुड़वाते हुए उसके सामने बैठते हुए पूछा था। तुम्हें लड़की बनना है और प्रेग्नेंट भी? उसने भी उसके सामने बैठते जोश से कहा था। एक मिनट, एक मिनट, मुझे लड़की बनना है या प्रेग्नेंट बनना है? उसने उसे टोकते पूछा था। अबे गधे, लड़की बनोगे तो ही प्रेग्नेंट बनोगे, लड़की ही तो प्रेग्नेंट होती है। उसने सर पर हाथ मारते हुए कहा था। अच्छा, आगे बको। आंखों में नाराजगी लाते हुए पूछा था। प्लान ये है कि हम हाशिम को उसकी फैमिली के सामने कैरेक्टरलेस शो करेंगे। तुम मेरी पोती बनोगे और मैं तुम्हारी दादी, और तुम वहां जाकर कहोगे तुम हाशिम की वजह से प्रेग्नेंट हो। उसने पूरा प्लान बताया था। क्यों? मुझे सारे मर्दों की मर्दानगी के सामने शर्मिंदा करवाने पर तुली है मेरी माँ। तेरे प्लान सुनकर तो मुझे मेरे मर्द होने पर भी अफसोस हो रहा है। डोना ने गहरे सदमे में डूबे कहा था। बाद में अफसोस कर लेना, अभी चलो। उसका हाथ खींचते उसने बाहर तक लाई थी। गाड़ी स्टार्ट करो, मैं आई। उसे हुक्म देकर वो फिर से खुद अंदर चली गई थी। कुछ देर बाद हाथ में शॉपिंग बैग लिए वो आई थी, जिसमें डोना के लिए सूट और अपने लिए सफ़ेद साड़ी थी। चलो सारा के पार्लर। डोना को अपनी तरफ हैरत से देखते देखा अगला हुक्म दिया। तुम मरवाओगी अपने साथ साथ मुझे भी। डोना का लहजा साफ तनबे वाला था। कुछ नहीं होता, नहीं मरते तुम। उसे कहते मज़े से च्युइंगम मुंह में डालते। पटाखे
چھوڑنے لگی تھی وہ۔ نیکسٹ سین۔ پرفیکٹ۔ ڈونا کو دیکھتے وہ خود بھی نہیں پہچان سکی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ہی وہ اپنے فرینڈ کے پارلر پر آئی تھی اور اسے یہ کہا تھا کہ کسی کیس کے سلسلے میں انہیں یہ لک چاہیے، اور سارا نے 1 گھنٹے میں دونوں کو ان کے کہے کے مطابق ویسا ہی بنا دیا تھا۔ سارا، یہ کیا؟ یہ پیٹ تھوڑا اور باہر نہیں نکل سکتا؟ میرا مطلب ہے یہ 6 منتھ کا پریگننٹ بھی تو لگے۔ اس نے ڈونا کو چھیڑتے ہوئے کہا تھا، میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ فاہا، یہ بکواس دماغ کبھی چلانے سے پرہیز بھی کر لیا کرو۔ جلتا بھنتا اسے آنکھ دکھاتا وہ وگ والے شولڈر کٹ بال لہراتا باہر نکلا تھا۔ پیچھے سارا اور فاہا کا کہکا گونجا تھا۔ چلو۔ باہر آ کر گاڑی میں بیٹھتے ہی فاہا نے کہا تھا، اگر اس ہاشم نے مجھے پہچان لیا تو۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد اپنا اگلا انجام اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتے دیکھ وہ بولا تھا، ارے بھائی کیوں پہچانے گا؟ تم بس یہ سوچو کہ ہم اپنا اس فیملی کو تعارف کیسے کروائیں گے۔ فاہا نے اپنی پرانے دور کی اینک کو ناک پر درست کرتے کہا تھا، برائے مہربانی اپنے دماغ کو تھوڑا ریسٹ دے دو۔ ڈونا نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے جلتے بھنتے کہا تھا، اچھا سنو نا، تم ڈونا ہو تو تمہارا نام ڈونا کی جگہ ہاں ڈنڈا رکھنا چاہیے۔ ڈنڈا کیسا رہے گا؟ اور میں رسی تمہاری دادی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا اور پھر ایک دم سے نام بول دیے تھے۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ میں نے فوت ہو جانا ہے، مجھے ڈال سے کبھی باہر بھی نکال دو۔ ڈونڈا، رسی، فاہا، یہ کیسے نام ہے؟ ڈونا رو دینے کو تھا۔ یہی نام ٹھیک رہیں گے کیونکہ ایسے نام کسی کے نہیں ہوتے، اور اگر وہ سست کچھوا انویسٹیگیشن کروائے گا بھی تو اسے کچھ نہیں ملنے والا۔ فاہا نے تالی بجاتے ہوئے کہا تھا، اترو، آ گئی ہے موت سے پہلے کی آخری گزرگاہ۔ ڈونا نے ہاشم کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہا تھا، کتنے ڈرتے ہو نا تم؟ یہ کیس سولو ہو جائے پھر پہلی فرصت میں تمہیں فائر کروں گی۔ مجھے اپنی ٹیم میں بزدل لوگ نہیں چاہیے۔ ناک سے مکھی اڑاتے اس نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا تھا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے روز روز کی موت مرنے میں۔ میں تو خود ریزگنیشن لیٹر لکھ لوں گا۔ اس نے بھی بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا، سلام بیٹا، ہمیں مسز دوراب سے ملنا ہے، ان سے کہنا کہ ان کے پوتے کی بیوی آئی ہے۔ فاہا نے چوکیدار کے پاس جاتے ضعیف آواز نکالتے اپنے ہاتھ میں پکڑا اسٹک پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ چوکیدار نے غور سے پہلے اس ادھیڑ عمر خاتون کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر جھریاں تھیں، کمر نہ ہونے کے برابر کمزور وجود اس قدر کمزوری سے ہل رہا تھا سفید ساڑی میں کہ جیسے بھی اماں ابھی زمین بوس ہو جائیں گی۔ پھر اس نے ساتھ کھڑی 4 فٹ 9 انچ کی لڑکی کو دیکھا تھا جو بلو جینز پر سرخ ٹاپ پہنے، بالوں کو گول کیے، ماتھے پر بالوں کا پف گرائے، اسٹائلش سی تیار ہوئی، ہاتھ میں سرخ پرس پکڑے، آنکھوں پر گوگلز چڑھائے اپنے بال بار بار ماتھے سے پیچھے لے جا رہی تھی۔ رکیں، میں پوچھ کر آتا ہوں۔ چوکیدار ان پر مشکوک نظر ڈالتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ دونوں انسانوں کی طرح ایکٹنگ کرو، ایکٹنگ لائک اے گرل۔ فاہا نے اسے دھمکا جڑتے کہا تھا، مر جاؤ تم فاہا۔ ڈونا نے خونخوار آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا تھا، جا سکتے ہیں آپ لوگ، چوکیدار نے آ کر بتایا تھا۔ شکریہ بیٹا، وہ چوکیدار کو کہتی اندر کی طرف بڑھی تھی۔ ڈونا اس سے 2 قدم آگے بالکل لڑکی کی طرح چل رہا تھا، جیسے دیکھ کر وہ 2 قدم کی جست میں اس تک پہنچی تھی۔ واہ کیا چال ہے! لال بندریا کی آنکھوں میں شرارت لیے اسے چھیڑا تھا، جبکہ وہ بس پہلو بدل کے رہ گیا۔ السلام علیکم مسز دوراب، فاہا نے اندر جاتے ہی کہا تھا۔ وعلیکم السلام، کون ہیں آپ؟
کون ہیں آپ لوگ؟ اور یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مسز دوراب نے ان دونوں کی طرف دیکھتے پریشانی سے پوچھا تھا۔ بول لے ڈونا ڈفر۔ فاہا نے مسز دوراب کی بات سنتے ڈونا کو جھکایا تھا کوہنی مار کے۔ آپ کا پوتا ماں بننے والا ہے۔ وہ تو مسز دوراب کی پرسنالٹی دیکھ کر ہی ڈر گیا تھا۔ کجا کے اگلے الفاظ منہ سے نکلے تھے الٹ بول گیا تھا۔ واٹ؟ کیا مطلب؟ مسز دوراب نے ناسمجھی سے کہا تھا۔ ڈونا، میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔ فارم میں آ گدھے۔ وہ اس کے کان کے پاس گھررائی تھی۔ نہ میں بچے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سچ ہے وہ بتا۔ فاہا نے دونوں ہاتھ کے پیالوں میں ڈونا کا چہرہ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ ڈونا کیوں پھنسوا رہا ہے؟ کچھ تو بھونک۔ مسز دوراب کی طرف پیٹ کرتے وہ ڈونا کا چہرہ ہاتھوں میں لیے اسے آنکھ نکالتی ہوئی بولی تھی۔ خدا، اس کے بھی اب پسینے چھوٹ رہے تھے۔ سچویشن ہی ایسی تھی۔ مجھے پہلے بتائیں آپ ہیں کون؟ مسز دوراب نے اپنا غصہ کنٹرول کرتے پوچھا تھا۔ میں رسی اور یہ ڈانڈا۔ اب کی بار بھی فاہا ہی بولی تھی۔ واٹ؟ مسز دوراب نے وہیں سر پکڑ لیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا انہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں آپ کے پوتے کی ماں بننے والا آپ کے پوتے کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ ڈونا نے تھوڑا سخت لہجے میں گڑبڑاتے ہوئے کہا تھا جب اسے فاہا نے کوہنی ماری تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بیٹا، میرا پوتا ایسی حرکت ہرگز نہیں کر سکتا۔ مسز دوراب نے سجی سبری خوبصورت سی لڑکی نما ڈونا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اور ایک ہاتھ سے اپنی کن پٹی مسلتے اپنا غصہ دور کیا تھا۔ پھر اس لڑکی کو دیکھا تھا جس پر میک اپ کا ایسا استعمال ہوا تھا کہ وہ کسی لحاظ سے بھی لڑکا نہیں لگ رہا تھا۔ آپ کے پوتے نے شادی سے پہلے مجھ سے ناجائز تعلق رکھے اور اب جب میں اس کے بچے کی ماں۔ ڈونا نے مصنوعی آنسو صاف کرتے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ مسز دوراب، مانا آپ بڑے لوگ ہیں مگر غلطی دونوں سے ہوئی ہے۔ میری تو زندگی بھر کی کمائی میری پوتی ڈانڈا تھی، اب تو اس کی عزت بھی اس کی اپنی نہ رہی۔ فاہا جو اس وقت کسی بوڑھی دادی کی گیٹ اپ میں تھی، بوڑھوں والی آواز نکالتی خود کا لہجہ حتی الامکان کمزور بناتی بولی تھی۔ کیا ہوا دادو؟ کیوں بلایا؟ ہاشم جو نیچے اتر رہا تھا، پہلے گھر میں موجود اس چھوٹے قد کی تراش خراش اسٹائلش جینز ٹاپ میں ملبوس لڑکی اور پھر اس ادھیڑ عمر کمزور سی ضعیفہ عورت کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ کون ہے یہ؟ اس نے مسز دوراب کے سامنے کھڑے ہوتے پوچھا تھا۔ یہ ڈانڈا ہے اور یہ رسی اس کی دادی۔ انہوں نے پہلے ڈونا کی طرف اشارہ کیا اور پھر فاہا کی طرف اشارہ کر کے بتایا تھا۔ واٹ؟ ڈانڈا، رسی، یہ کیسے نام ہے؟ اس نے حیرت سے منہ کھولتے ہوئے کہا تھا جب اس کے منہ پر زور کا تھپڑ پڑا تھا، وہ بھی مسز دوراب کی طرف سے۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ کون سی کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں جو یہ ڈانڈا رسی میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھے میرے پر پوتے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ انہوں نے پھنکارتے ہوئے کہا تھا۔ اس ٹائم انہیں اپنا پوتا غلط ہی لگا تھا۔ بھلا کوئی لڑکی کسی اتنی بڑی بات کر سکتی ہے کہ وہ کسی کا ناجائز بچے کی ماں بننے والی ہے؟ ہائے ڈونا، دل کو قرار آیا۔ لا 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 گنگناتے ہوئے کہا تھا اس قسمیں کیا ہی ہو ایسا کہ مسز دوراب کا ہاتھ مشین کی طرح تھپڑ پر تھپڑ برسائے اس سست کچھوے کے منہ پر، ادھر دل پر میٹھی پھوار پڑے۔ اس نے ڈونا کے کان کے قریب سرگوشی کرتے کہا تھا۔ کیا کھسر پھسر کر رہے ہو دادو؟ یہ کوئی بہروپیاں ہیں میں بتا رہا۔ آپ بھی کہتی ہوں گی کہ یہ کیسے نام ہے ڈانڈا رسی؟ تو سچ تو یہ ہے کہ یہ نام بھی ہمیں ہاشم بیٹے نے رکھنے کو کہا تھا، کہتا کہ ایسے تم لوگوں کو کوئی پہچان نہیں پائے گا۔ میں پولیس میں ہوں، ہر وقت میرے پیچھے کوئی نہ کوئی تفتیش میں لگا رہتا ہے، اوپر سے میری پوتی ڈانڈا کے الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں بیٹا
شو ہوا تو ہاشم بیٹے نے کہا کہ ہم اس کا نام کیل خان رکھیں گے، وہی کیل جو دروازوں میں ٹھوکتے ہیں۔ فہا نے چھڑی پر گرفت مضبوط کرتے کھانستے لڑکھڑاتی آواز میں ہاشم کی بات کاٹتے اپنی بات مکمل کی تھی۔ واٹ؟ کیل خان؟ ہاشم، یہ کیا تماشا ہے؟ مسز دوراب پھٹ پڑی تھی۔ دادو، ایک منٹ، مجھے کچھ بات کرنی ہے ان دادو سے۔ وہ غصے سے فہا کو کھینچتا ہوا کمرے کی طرف لے گیا تھا۔ لو جی، اب فہا کی رسی بن کر مجھ سے ہی یعنی ڈنڈے سے مارا جائے گا۔ ڈونا نے خشک حلق سے سوچا تھا۔ سین چینج۔ ارے 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 مسز دوراب، ہم اکیلے میں، کوئی بات نہیں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ کیوں نوٹنکی لگائی ہوئی ہے تم نے؟ وہ اس کے نہ کرنے کے باوجود اسے کمرے میں لیے غائب ہوا تھا اور پیچھے ڈونا حلق ترک کر رہا تھا فک چہرے کے ساتھ، اور مسز دوراب پیر پٹکتی غصے سے بھبو کا چہرہ لیے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ کیا مطلب بیٹا؟ کون سی نوٹنکی؟ تم ہی تو میرا ڈانڈا کے ہونے والے بچے کے… آئی سیڈ شٹ اپ۔ تمہیں کیا لگا میں تمہیں پہچان نہیں پاؤں گا؟ ایسی تھرڈ کلاس چیپ حرکتوں کی تم سے ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس کی بات پھر سے کاٹتے اس نے کمر میں ہاتھ ڈالتے ڈریسنگ کے پاس لاتے ہی تشویش سے اس نے اس کے چہرے پر موجود میک اپ کو پوری قوت سے ایک ہی جھٹکے سے صاف کیا تھا۔ آنکھوں میں انگارے بھرے وہ میک اپ زدہ ٹشو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا اور کمر پر انگلیوں کا دباؤ بڑھایا تھا۔ کیوں چاہتی ہو فہا سلطان چودھری میرے ہاتھوں ضائع ہونا؟ اس کی کمر پر چٹکی بھرتے وہ گرایا تھا، آنکھوں میں طوفان لیے۔ کیا ہوا؟ تھپڑ زور سے پڑ گیا؟ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ ابھی سے تلملانے لگے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ اس کی جان لیوا چٹکی پر یوں لگا جیسے کسی نے جلد ہی اتار پھینکی ہو۔ پورے روئے میں مرچیاں دوڑ گئی تھی، مگر مقابل فہا سلطان تھی۔ اپنی کیفیت کو خود پر حاوی کب ہونے دیا تھا، جھٹ سے اپنا کھول میں اتری تھی۔ میرے ساتھ کوئی بھی گھنونا کھیل کھیلنے سے پہلے سوچ سمجھ لینا، پھر مجھ سے شکوہ مت کرنا، اور اپنی دادی کے ایسے ہزاروں تھپڑ میں کھا سکتا ہوں کیونکہ بڑوں کا پیارا اور مان میں کبھی نہیں توڑ سکتا۔ اس کے شولڈر پر دباؤ بڑھاتے اس کی کمر کو جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ آہ، وہ کر رہی تھی اپنے شولڈر پر اس کا دباؤ محسوس کرتے۔ کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا؟ ایسے کیسے ٹوٹ گیا؟ اس نے سر ہلاتے طنزیہ کہا تھا۔ زبان کا استعمال کر کے بات کرو مجھ سے۔ جب میں زبان سے بات کر رہی ہوں تو تم کیوں مجھے ٹچ کرتے ہو؟ شولڈر سے ساڑی ٹھیک کرتے لہجے میں کرواہٹ لاتے بولی تھی۔ کیا کروں؟ مزہ ہی نہیں آتا جب تک چھو نہ لوں۔ اس نے آنکھ ونک کرتے اس کی تسلی سے کہا تھا۔ تمہارے سٹیائے ہوئے دماغ کا علاج صرف کینسر ہے۔ وہ بپھری تھی اس پر۔ باہر جاؤ اور دادو کو جا کر بتاؤ کہ یہ سب تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کر رہی ہو، اور تمہیں کیا لگتا ہے سست کچھوے میں تمہارے احکامات ماننے کے لیے یہاں آئی ہوں؟ بھول گئے کیا کہا تھا تم نے مجھ سے 2 دن پہلے؟ کس طرح پامالی کی تھی میری کردار کی؟ آج اپنا ایک ایک حساب چکا کر جاؤں گی۔ اس نے نفرت سے کہا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے ہی سامنے میری ہی کردار کشی کر لو گی؟ اسٹرینج، بڑی خوش فہمی پالی ہوئی ہے تم نے۔ ہاشم نے ہونٹوں کو سیٹی کے شیپ دیتے تمسخرانہ انداز میں کہا تھا۔ تم نے مجھے بہت لائٹلی لے لیا ہاشم ولید خان، تمہاری عزت کے پرچکے اسی چھت کے نیچے اڑا کر جاؤں گی۔ اس نے سامنے چٹکی بجا کر اس کو چیلنجنگ انداز میں کہا تھا۔ امپریسو، ویری امپریسو۔ جب تم مجھے یہ بچوں والے چیلنج دیتی ہو نا، دل کرتا ہے تمہارے ہونٹ چوم لو۔ اس کا بازو کھینچ کر باہوں میں بکھرتے گمبھیر لہجے میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ ہاشم، اسٹے ان یور لمٹس۔ اس کی سانسوں
کے کان پر لمس سے چونٹیاں دوڑنے لگی تھی اس کے وجود میں۔ چہرہ ایک دم تپ کر لال انگارا ہوا تھا۔ چھوڑوں گی نہیں، کیسے پہچان لیا تم نے؟ ایک دم اسے اس کے گہرے پانی بھرے نین کٹوروں میں دیکھتے اس نے بھاری سرکشی پھر سے کی تھی۔ چھوڑو۔ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے اس نے پرے دھکیلنا چاہا تھا۔ اس کا لہجہ، آواز کا بوجھل پن، اس کے لباس سے اٹھتی جان لیوا کولون کی خوشبو خود فاحہ کے دل کو بہکا رہی تھی۔ تمہاری ناک کے ٹوپ پر بنے اس تل سے فاحہ سلطان چودھری ہاشم ولید خان نے تمہیں بڑی گہرائیوں سے دیکھا ہے۔ اس کی ناک پر پھونک مارتے جھٹکے سے اسے پھر سے چھوڑا تھا کہ وہ اپنا توازن مشکل سے برقرار رکھ پائی تھی اور اس کے بات سن کر شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ یو باسٹرڈ، تم انتہائی نیچ اور گرے ہوئے انسان ہو۔ اس کا دل چاہا کوئی چیز مار کر اس کا سر پھوڑ دے اس کے اس قدر گھٹیا بات پر۔ ہاں کہہ سکتی ہو تم، مگر تم سے تھوڑا کم ہوں۔ ویسے ڈونا کو لڑکی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم خود بھی تو آ سکتی تھی، میرے بچے کی ماں بن کر، میری بیوی بن کر۔ اس نے بھوئیں کو ٹیڑھا کرتے اس کے کمر کے ساتھ لگے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا، تمہاری بیوی بنتے ہیں میری جوتی۔ ابھی کے ابھی جا کر اپنی دادی کے سامنے یہ کنفیس کرو کہ تم نے اس دن میری کردار کشی کی تھی اور مجھے اتنی گھٹیا بات۔ ڈیپ کس بولتے بولتے وہ خود ہی شرم سے چپ ہو گئی تھی۔ آہ، تمہارے ہونٹ کو دیکھتے ہی دل چاہتا ہے کہ اتنا لانگ اور ڈیپ کس ہو کہ اس میں 2-3 دن۔ تمہیں ذرا شرم نہیں ہے، چھچورے اور گھٹیا پولیس انسپکٹر۔ اس نے پہلے وہ مزید کچھ بولتا، غصے سے ٹیبل پر پڑا کانچ کا ڈیکوریشن پیس اٹھا کر اس نے اس کی طرف پھینکا تھا، جسے اس کا ابھی سر پھوڑ دے گی، جسے مقابل نے بڑی مہارت کے ساتھ کیچ کیا تھا۔ تم اپنی غلطی مان لو، میں اپنا گھٹیا پن چھوڑ دوں گا۔ ٹیبل پر ڈیکوریشن پیس دوبارہ رکھتے اس نے کہا تھا، ہرگز نہیں ہاشم ولید خان، اب آگے جو میں کرنے جا رہی ہوں اس کا تماشا تمہاری دادی اور تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ فاحہ نے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے چہرے کو تھوڑا بہت ٹھیک کرتے کہا تھا، ریئلی؟ چلو دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہوگا وہ تمہارے فرشتے بھی نہیں روک پائیں گے۔ بڑے آرام اور تسلی سے کہا تھا وہ باہر نکلا تھا۔ دادو سامنے کھڑے ڈونا کو نظر انداز کرتا وہ صوفے پر بیٹھا تھا اپنی دادی کے پاس۔ کیا ہے یہ سب ہاشم؟ کیا ہے ان کے اصل نام؟ کون ہیں یہ دونوں؟ انہوں نے پہلو بدل کے کہا تھا، میں بتاتی ہوں، آپ کا پوتا چاہتا ہے کہ میں اپنی پوتی کو لے جاؤں یہاں سے اور آپ سے یہ جھوٹ بول دوں کہ یہ سب مذاق تھا، ایسا ہی ہے نا بیٹا؟ فاحہ نے کمرے سے باہر نکلتے اپنی اس گال پر ساڑی کا پلو جماتے کہا تھا جہاں سے میک اپ غائب ہوا تھا، تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ میں اپنی پوتی کی عزت کی خاطر ہر حد تک جاؤں گی، اور میرا اصل نام، اس کا اصل نام فاحہ سلطان چودھری ہے دادو، اور یہ اس کا دوست ڈونا ہے۔ اس کی بات کاٹتے ایک دم سے کہا تھا، پھر ڈونا کے پاس جاتے ایک جھٹکے سے اس کی وگ کھینچ اتاری تھی۔ ڈونا کا تو مانو جسم میں خون ہی نہیں بچا تھا۔ سچویشن ایک دم ہلدی کی طرح پیلا ہو گیا تھا۔ اصل میں ڈونا یہ وہی اسپائی ہے جس نے میرے سب یوز کی چیزوں میں پنگا لیا تھا، اور یہ ہے اس کا معاون مددگار۔ ڈونا، آپ کو کیا لگا تھا کہ آپ کے پوتے کی تربیت میں کھوٹ ہے؟ دادو، میں لعنت بھیجتا ہوں حرام کے رشتے اور حرام کی چند پلوں کے سکون کی لذت پر۔ اس نے فاحہ کی طرف دیکھتے نفرت سے کہا تھا، میں تو اس کا سچ آپ کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ یہ چلی جائے یہاں سے، مگر اس کے دماغ کے سکرو کافی ڈھیلے ہیں، نرمی اور محبت کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ خود بھی ڈوبتی ہے، دوسروں کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ اس نے فاحہ کو جتلاتی نظروں سے دیکھتے کہا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم جیسے لوگ کسی کے کردار کی ایسی بھی تذلیل کر سکتے ہیں۔ بیٹا، تم نے تو میری
تربیت پر سوال اٹھا دیا تھا، مگر شکر خدا کا اس کی مدد تھی کہ میری تربیت میں کوئی جھول نہیں۔ مسز دوراب نے فاحد تک آتے کرخت لہجے میں کہا تھا اور افسوس بھری نظروں کے اس کے وجود پر ڈالی تھی۔ جانے کے لیے مڑی تھی۔ واہ 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 مسز دوراب! فاحا نے آنکھوں میں آنسو لیے تالی بجائی تھی۔ وہ جاتے جاتے مڑی تھی۔ ہاشم نے اس کی طرف چونک کر دیکھا تھا۔ ڈونا نے ہوش میں آیا تھا نظر ہی نظروں میں اسے منہ بند رکھنے کا کہا تھا کہ اگر عزت سے خلاصی ہو رہی ہے تو چپ کر کے جا میری ماں، مگر وہ ٹلنے والی ہی کب تھی؟ تھوڑی دیر پہلے آپ کو ہی اپنی تربیت پر بے اعتباری ہوئی تھی اور کھٹاک سے تھپڑ جڑ دیا تھا، تب کہاں تھا آپ کا اعتماد؟ سوری ٹو سے، مگر آپ کا پوتا ایک تھپڑ کے نہیں 100 جوتوں کے لائق ہے۔ ایک سائیڈ کی سن کر اختیارات کا فیصلہ کس نے دیا آپ کو؟ کیا آپ نے اپنے پوتے کی تربیت میں یہ بھی گوندھا تھا کہ اگر کوئی لڑکی اس کے راستے میں آ رکی ہے، اس کے کیس کو سولو کر رہی ہے، تو اس کی کردار کشی کرنا، اس پر تہمتیں لگا کر اسے 2 نمبر گھٹیا کچرا کر اور غلاظت کا ڈھیر کہنا؟ یہ ہوتا کون ہے؟ میری ذات پر کیچڑ اچھالنے والا؟ ہاں تو کیا میں نے یہ سب مگر صرف اور صرف اس لیے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو؟ مگر معاف کیجیے گا، بڑی ہی ڈھیٹ ہڈی پائی ہے آپ کے پوتے نے۔ فاحا نے وہاں موجود سب کو منہ بند رکھنے پر مجبور کیا تھا۔ میں جیسی بھی ہوں، جو بھی ہوں، راتوں کو دیر تک باہر رہتی ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں میں کسی بھی کتے کے آگے بچھ جاتی ہوں۔ اگر میں ڈونا کے ساتھ پھرتی ہوں تو میں راتیں رنگین نہیں کرتی اس کے ساتھ۔ یہ میرا بھائیوں جیسا دوست ہے اور میرا خون نسلی ہے۔ الحمدللہ بہت بہترین اعلیٰ خاندان سے ہوں۔ اپنے ایک بھی بھائی کو بتا دوں تو آپ کے پوتے کے جبڑے یہیں کھڑے کھڑے اڑا دیں گے وہ۔ اور رہی میرے کردار کی بات، تو میری پاکیزگی کا گواہ میرا خدا ہے۔ اپنے پوتے کو بتائیے گا ضرور کہ کسی کی بہن بیٹی پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لے کہ کل کو اپنی بہن بیٹی پر اٹھتی انگلیاں روک پائے گا۔ اور رہی اس کیس کی بات، تو فاحا سلطان چودھری نے کسی سے ہارنا نہیں سیکھا۔ اپنے پوتے کو کہہ دیجیے گا مجھ سے اور میرے کام سے دور رہے۔ چلو ڈونا۔ مسز دوراب کو ہکا بکا چھوڑ کر بہتے آنسو سے وہ ڈونا کا ہاتھ تھامے اسے باہر لے آئی تھی۔ فاحا تم ٹھیک ہو نا؟ اسٹاپ کرائنگ یار، ڈونا نے گاڑی کے پاس پہنچ کر اس کا روتا آنسوؤں سے تر چہرے کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ وائی ہی ہرٹنگ می؟ ڈونا، میں تو گندی اور بری لڑکی نہیں ہوں۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے میرے سامنے میری ذات کو اچھال کر میری تذلیل کر دی۔ ایک دم ڈونا کے گلے لگے وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ فاحا بی اسٹرانگ، اس کے کہنے سے ہم تھوڑی جائیں گے۔ اچھا سنو، ہم اس کیس کو سولو کر دیتے ہیں، وہ جانے اس کا کام، ہم کوئی اور کیس لے لیتے ہیں۔ اس کو گلے سے لگائے اس کا سر سہلاتے ہوئے اس نے چپ کروانے کی کوشش کی۔ دادو میری بات تو سنیں، میں نے ایسا بس اسے لیو می الون۔ ہاشم، تم سے اس قدر گندی اور چیپ حرکت کی امید نہیں تھی۔ کسی بیٹی کے کردار کو پامال کرنے کی اجازت کس نے دی تم کو؟ شیم آن یو۔ شکل مت دکھانا مجھے اپنی۔ مسز دوراب اس پر غصہ کرتی گرجتی برستی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وہ پیر پٹکتا اوپر آیا تھا۔ سامنے کھڑکی کا پردہ ہٹا ہوا تھا۔ چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا تھا اور سامنے جو منظر اس نے دیکھا تھا، دیکھ کر خون کھول اٹھا تھا اس کا۔ نیچے وہ ڈونا کے گلے لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی اور وہ کبھی اس کے سر سہلا رہا تھا تو کبھی کمر۔ ہمت بھی کیسے کی فاحا تم نے کسی اور کی باہوں میں جانے کی، کسی اور کے کاندھے پر آنسو بہانے کی؟ مجھ سے شکایت ہے نا، تو مجھ میں اپنا درد کیوں نہیں انڈیلا؟ اس کا اندر تک سلگ اٹھا تھا یہ منظر دیکھ کر۔ اچھا بس نا، چپ ادھر دیکھو، ہم کیوں اس کے لیے رو رہے ہیں جس کو ہماری پرواہ نہیں؟ دیکھو فاحا، میں تمہاری ہر بات مانتا ہوں، تو کیا تم میرے لیے اس کیس کو نہیں چھوڑ سکتی؟ ڈونا نے اس کو خود سے الگ کرتے اس کے آنسو صاف کرتے پوچھا تھا۔ میں اس کیس میں اب نہیں پڑوں گی ڈونا، تم ٹھیک کہتے ہو، اس نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ ڈیٹس لائک مائی بیسٹ فرینڈ۔
اس نے پھر سے اس کو گلے لگاتے ہوئے کہا تھا، چلو کچھ اچھا سا کھا کر موڈ فریش کرتے ہیں۔ ڈونا نے اسے گاڑی میں بٹھاتے کہا تھا اور اوپر کھڑے ہاشم نے اس کا فاہا کے آنسو صاف کرنا پھر اس کو گلے لگانا بڑے غور سے دیکھا تھا۔ کمرے میں ٹہلتے اس نے اپنے موبائل پر غصے سے نمبر ملایا تھا، سنو یہ گاڑی کا نمبر ہے، اس گاڑی میں سے چرس برآمد کروانی ہے، میرے گھر کے پاس سے ابھی نکلی ہے گاڑی، کیس بنانا اور پرچہ کاٹ لینا، 2 گھنٹے میں مجھے اس گاڑی میں موجود لڑکا حوالات میں چاہیے، اور ہاں لڑکی کو نہیں پکڑنا۔ کہتے اس نے کھٹاک سے فون رکھا تھا۔ فاہ کو کسی کی دسترس میں ہاشم ولید خان 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا ڈونا، اور تم نے میری فاہ کو باہوں میں بھرا کس حق سے؟ ڈیم اٹ! وہ بے بس سا ہوا غصے سے خود پر خود ہی کھولا تھا۔ جو کچھ بھی تھا سب کچھ بے اختیار تھا، سب کچھ بے اختیاری طور پر کر گیا تھا، جس پر اب خود ہی حیران ہوا تھا۔ یہ کیا احساس ہے؟ کیوں مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے؟ اس نے خود سے ہی سوال کیا تھا، مگر اس سوال کے جواب پر دور کھڑی محبت ضرور اس کی نادانی پر مسکرائی تھی۔ نیکسٹ سین۔ بہتے پانی کے کنارے وہ بے آواز آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ اس کا سجا سجایا روپ آنکھوں کے سامنے آتے ہی اس کی روح کو چھلنی چھلنی کر رہا تھا۔ پھر اس کے آنسو، اس کی آنکھوں کا درد، خود کے درد سے لڑ پانے کی ہمت کہاں تھی اس میں؟ ماں کے لاڈلے میں وہ لاڈلا جس کو کبھی گرم ہوا نے چھوا تک نہیں تھا، جو زمانے کے تند تیز وار اپنے اوپر کبھی سہن ہی نہیں کر پایا تھا، وہ جس نے کبھی بھی سخت حالات کا مقابلہ نہیں کیا تھا، اسے محبت نے وہ مار ماری تھی کہ بنجر روح بن گیا تھا۔ وہ ایہاب رندھاوا جس نے ہنسنا سوچا تھا تو اس کے سنگ، رونا سوچا تھا اس کے سنگ، خواب سجائے تھے تو اس کے سنگ، اپنی روح میں کسی کو ملانے کی حسرت کی تھی تو وہ منتہا روحیل جو منتہا معظم حسین بن کر اس کے خواب ہی جھنجھوڑ گئی تھی۔ کیا قصور تھا میرا؟ میں نے محبت کی ان لڑکیوں میں اس کی محبت کو چنا اور ایسا چنا کہ اپنی ہر سانس کے ساتھ عشق کیا اس سے۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگا تھا، آسمان کی طرف سر اٹھائے۔ ہاں، وہ اس ٹائم اس کیس کا، اس قصے کا قصہ ہی لگ رہا تھا جس پر نامرداری کی مہر لگتی ہے، جس کی جھولی عشق نے خالی کر کے کچل ڈالی ہے۔ آتش عشق تو سب کچھ جلا دے، میرے دیوانگی کے مجھ کو سزا دے، تیرے عشق کی چادر اوڑھے دیوانہ یار پکارے پیا پیا، میرے قاتل تو مجھ کو پیار سے گھائل کر دے ذرا ذرا۔ اس عشق آتش کو کی جوت جلی تھی اس کے تن من کے اندر کہ وہ اس آگ میں خود بھی بھسم ہو گیا تھا۔ باہر کی لگی آگ تو ہر کوئی بجھا لیتا ہے، سینے کے اندر لگی آگ کو کون سے پانی سے بجھایا جاتا ہے یہ آج تک نہ کوئی سمجھا پایا تھا نہ سمجھ پائے گا۔ ایہاب، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ارحام اور ارسم اس تک دوڑتے ہوئے آئے تھے اور ارسم نے اسے کہا تھا، ارسم نے ارحام کو بتایا تھا ایہاب کے گھر نہ ہونے اور کل کال ریسیو نہ کرنے کا۔ اس کے سارے دوستوں کے پاس وہ دونوں دیکھ چکے تھے، وہ وہاں کہیں نہیں تھا۔ پھر آخر جگہ اس نہر کے کنارے بہتے پانی کی بچی تھی، جہاں وہ جب بھی اپنے باپ کو یاد کرتا تھا، اداس ہوتا تھا تو آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ بہتے پانی میں اپنے اندر کے عکس کو پانی کے اندر لہراتا دیکھ اپنی زندگی کی محرومیوں سے لڑنا آسان ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی محرومی اس کی یتیمی ہونا تھا۔ وہ کسی اور کی ہو گئی ہے ارسم، میں اس کو نہیں پا سکا، میری قسم، میری قسمت میرے ساتھ کھیل گئی، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ اس کو کہو کہ وہ مجھے مار کر کسی اور کی سیج نہیں سجا سکتی۔ وہ ارسم کے سینے کے ساتھ لگے بلکنے لگا تھا۔ ارحام نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی تھی، پھر گاڑی میں سے پانی کی بوتل لایا تھا۔ ایہاب، کیا ہوا؟ کون چلی گئی؟ پلیز مجھے بتاؤ، کیوں اس قدر ٹوٹ گئے ہو؟
مجھے بتاؤ کیا چاہتے ہو میرے بھائی؟ دنیا کی آخری کونے میں بھی ہوگا تو لا کر دوں گا، اپنی جان پر کھیل کر۔ ارسم کا دل کٹا تھا اس کے آنسو دیکھ کر۔ بھائیوں سے بڑھ کر پیار دیا تھا اس نے اسے۔ نہیں لا سکتے، کوئی نہیں لا سکتا اسے، نہ میں نہ تم۔ وہ اس دن ہاشم کے گھر ملی تھی، اس کی مایوں تھی اس دن، وہ کل بھی ملی تھی، اس کی مہندی تھی، وہ آج بھی ملی تھی، اپنے نکاح پر دستخط کرتی، مگر میری نسوں سے جان کھینچ گئی۔ وہ میری کبھی نہیں ہو سکتی، جسے 3 دنوں میں ہر سانس کے ساتھ میں نے پرویا۔ وہ دیوانہ ہوا جل رہا تھا۔ ارسم ارحام نے اسے محبت کی مار مرنے کو پہلے ایسے دیکھا ہی کب تھا؟ ارحام کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ جو جنگ اس کے اندر پچھلے 2 سالوں سے چھڑی تھی، وہ آج اس کے جان سے پیارے دوست کو بھی سونپ دی گئی تھی۔ کیا محبت اتنی کٹھور ہوتی ہے؟ بس رگ رگ کو جلاتی ہے، برباد کرتی ہے، مقدر میں سیاہی بھرتی ہے۔ ارحام نے نم آنکھوں سے سوچا تھا، تو تم حکم کرو ایہاب، 10 منٹ کے اندر وہ تمہاری سیج پر ہوگی، اور اس کا شوہر اسے خود طلاق۔ نہیں ارسم، نہیں، میں اس کی دنیا کیسے اجاڑ سکتا ہوں؟ بچھڑتے وقت اس کی آنکھوں میں اس کے باپ کی عزت کا اندھیا تھا میرے لیے۔ میں تو قسمت سے ہار گیا ہوں، اس کو کیسے بنجر کر سکتا ہوں؟ یہ تو میرے حصے کی محبت کے دکھ میں ہے، یہ تو میرے حصے کی محبت کے دکھ ہیں جو مجھے چننے ہیں، اس نے تڑپ کر کہا تھا۔ ارسم کی بات سن کر ارحام بھی مسکرایا تھا۔ ارسم کو کون سا عشق ہوا تھا جو وہ جان پاتا کہ محبت میں، عشق میں سب جائز ہے سوائے محبوب کو تکلیف پہنچانے کے۔ اس کو ہلکی سی خراش میں دیکھ کر بھی دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یہ بات ارحام طارق اچھے سے جانتا تھا۔ بھری زمین سے تمہارا ہی انتخاب کیا، اور انتخاب بھی کیا، خوب لاجواب کیا۔ محبتوں میں روانی کو ایک بہت بخشی، اور ایک عشق تسلسل سے بے حساب کیا۔ نکل پڑے جو کبھی درد کے سفر پر ہم، تب ایک یاد کے لشکر کو ہم رکاب کیا۔ بس ایک شخص کو کھویا تو پھر تمنا نے تمام عمر محبت سے اجتناب کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کرتا، مگر یار اٹھ، گھر چل، ہمت کر، دیکھ پھپھو بہت پریشان ہے، پلیز۔ اس کو اپنے ساتھ اٹھاتے سہارا دیا تھا ارسم نے۔ مجھے گھٹن ہو رہی ہے ارحام، مجھے سانس نہیں آ رہا، میرا دل بند ہونے کو ہے، میں چاہ کر بھی اس کے احساس کو خود سے دور نہیں کر پا رہا، مجھے ہوش ہوا اس سے بیگانہ کر دو، مجھے کچھ محسوس نہیں کرنا، یا اللہ مجھے دیوانہ کر دے۔ ان سے دور ہوتے وہ دہاڑے مار مار کر چیخا تھا، اور پھر بے جان ہوا زمین پر گرا تھا۔ ایہاب، ارحام اس تک پہنچے تھے۔ ارسم، ہمیں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا، اس کا ہوش میں رہنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کو نیند کی اشد ضرورت ہے، ورنہ بہت کچھ برا ہو سکتا ہے۔ اس کے ڈھلکتے وجود کو اٹھاتے اس نے ارسم سے کہا تھا، میں اپنے بھائی کے لیے اس کی خوشی ہر حال میں لاؤں گا۔ ارسم نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ پھر دونوں نے اسے گاڑی میں بٹھایا تھا اور ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ نیکسٹ سین۔ تمہارا پلان تو فیل ہو گیا یار، وہ تو اسے اپنی باہوں میں بھر کر سب سے بچا کر لے گیا۔ زینب نے ہمنا کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ایک ناکامی پر منہ لپیٹ کر میں بیٹھ جاؤں گی؟ ہمنا نے اپنی پلکوں پر مسکارا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر اب تم کیا کرو گی؟ میرے پاس ویڈیو ہے اشار رندھاوا کی، میری جان، وہ بھی ود آؤٹ ڈریس، جسے یقیناً ارحام طارق وائرل ہونے سے بچانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ مجھے تو بس پتہ پھینکنا ہے اور تماشا دیکھنا ہے، اچھا بن کر، دونوں کا دوست بن کر۔ اس نے لپسٹک لگا کر اوپر والے ہونٹ کو نچلے ہونٹ پر رگڑتے کہا تھا، سوچ سمجھ کر کرنا جو بھی کرنا۔ یہ تینوں دوست الٹی کھوپڑی کے ہیں۔ بھنک بھی لگ گئی نا ارحام کو کہ اس سب کے پیچھے تم ہو تو لاوے کی طرح پھٹے گا تم پر۔ زینب نے اپنے تئیں سمجھانا چاہا تھا، خود سوچو، اتنے ڈیشنگ دبنگ بندے سے کیسے احتیاط برت سکتی ہوں میں؟ اسے پانے کے لیے آخری حد تک بھی جانا پڑا تو جاؤں گی میں۔ پاپا سے کہہ دینا میں رات گھر نہیں آؤں گی، بائے بائے بیبی۔
اپنے بیگ اٹھاتے زینب کو بائے کرتی وہ اپنی ہائی ہیلز کے ساتھ ٹک ٹک کرتی چلی گئی تھی۔ ہائے اللہ کرے ہمنا تم اپنی چال میں کامیاب ہو جاؤ، پھر مجھے ارسم سے ملوا دو۔ موبائل پکڑتے اس نے دل سے دعا دی تھی۔ So this is the end of the episode. Stay connected for more. Goodbye.